वबरकातुहू। जनाब, हमारी आज की क्लास होप सो शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें, आज भी और आने वाले वक्त में भी। और जनाब, ये बायो की हमारी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट कल जो क्लास हमने स्टार्ट की थी तो उसमें हमारा लेक्चर 1 था। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 सॉरी चैप्टर 1 का हम लेक्चर 2 आज स्टार्ट करते हैं। कल से रिलेटेड अगर कोई बात है तो अभी उससे पूछ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वरना अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि जी कोई बात नहीं है। जी कोई बात है तो पूछ लीजिए, हम फिर आगे बढ़ें। आगे जनाब हम चलते हैं और हमारे पास जो अपना लेक्चर नंबर 2 है। जी बेटा, जी कोई सवाल है? जी एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है जी, एवरीथिंग इज क्लियर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बस ये कि ब्रेन से कुछ क्लियर ना हो, ब्रेन भरा होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि ब्रेन भी क्लियर हो जाए किसी वक्त, तो उससे ज़रा इस तरह की कोई हम ना करें कि हमारा ब्रेन ही क्लियर हो जाए। खैर, आगे बढ़े हम तो अगर सब कुछ क्लियर है जी तो जोलॉजी सेक्शन में ही हम चल रहे थे। चैप्टर नंबर 1 एक्चुअल है ही जोलॉजी, ठीक है, द बायोलॉजी। और आज हम इसमें बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक इजी सा टॉपिक है, और पहले अगर आप सवाल इसका लिखना चाहें तो लिख लें पहले, तो आपको ज़रा परेशानी नहीं होगी। पेज नंबर बुक में 4 होगा, जहां हमारा ये टॉपिक मौजूद है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का। और इसमें हम बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आपको अजीब व गरीब मिलेगा 5 ईयर में या 10 ईयर्स अगर आपके पास हो तो, आई थिंक 13 या 14 में मेरे ख्याल से। उसमें किसी साहब ने, यानी जो हमारे एक्सपर्ट पेपर सेटर थे या पेपर बनाने वाले कोई टीचर थे, उन्होंने बहुत आसान सा सवाल आपको दे दिया। उन्होंने कहा था जी, नेम एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बच्चे तो बड़े खुश हो गए। जब हम कॉपी चेक करने के लिए, असेसमेंट के लिए बोर्ड ऑफिस में बैठे और ये चीज़ हमारे सामने समरी आई, तो फिर हम टीचर हजरात ने उस समरी को देखा तो वहाँ 4 ब्रांचेस के नाम नहीं थे, बल्कि उनके डेफिनेशंस लिखी हुई थी। तो हमने उस टीचर, जो हमारे सीनियर थे और हेड कहलाता है, जो पेपर बनाता है, 2 लोग बनाते हैं पेपर, और वो दोनों हेड और डिप्टी हेड बन जाते हैं। तो बहरहाल उनसे बात हुई, हमने कहा जी सर, ये तो आपने गलत किया, बच्चे ने तो आपके मुताबिक सिर्फ नेम लिखे है। अगर भाई आपने नेम कहा था ना, भाई नेम लिख दो, तो अगर बच्चे ने 4 ब्रांचेस के नाम लिख दिए हैं खाली, तो हम तो 2 नंबर देंगे उसको, क्योंकि उसने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर दिया है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे पास क्वेश्चन हम कुछ लें और आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा हो। तो बहरहाल फिर ये बात हुई कि जी जो क्वेश्चन में नेम लिखे आंसर में, यानी कि, और जो 4 ब्रांचेस की डेफिनेशंस भी लिख रहा हो, तो दोनों को इक्वल मार्क्स यानी 2-2 मार्क्स देते चले जाए। तो आप भी अपने जहन पे हमेशा ये बर्डन रखिएगा कि आपका लेवल अब 9th 10th का नहीं है, फर्स्ट ईयर का। तो कभी ऐसा सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप थोड़ा सा उसको सीरियस लेकर कि नहीं जी, ये तो फर्स्ट ईयर का लेवल है, तो इसमें हमें डेफिनेशंस लिखनी चाहिए, तो वो जरूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम बात करते हैं जी, पहली बहुत एडवांस ब्रांच जिसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, और इस ब्रांच में हम विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये लफ्ज इसमें जरूर होगा, मॉलिक्यूलर लेवल, है ना।
اب آج کے دور میں ہمارے پاس یاد رکھیے گا کہ مالیکیولز پر بہت کام ہوا ہے اور ہو رہا. مالیکیول کسے کہتے ہیں؟ آلموسٹ سب کو پتا ہوگا, پتا ہے نا. مالیکیولز کہتے ہیں جناب more than two atoms are bond together. جیسے H2O ہے تو H2O میں 2 ہائیڈروجن ہے اور ایک آکسیجن ہے, تو 3 ایٹم ہو گئے, یہ مل کر ایک مالیکیول آف واٹر بنا رہے ہیں, ہے نا. تو ہم نے اسٹرکچر آف سیلس کو دیکھا ہے یا دیکھیں گے, یا آرگینلس کو, اس کے یعنی سیل کے اندر جو پارٹس ہیں اس کے فنکشنل, انہیں اگر آپ دیکھیں, مگر کس لیول پر جا کر؟ مالیکیولر لیول. لائک نیوکلک ایسڈ کو دیکھ رہے ہیں آپ, ڈی این اے کو دیکھ رہے ہیں آپ, پروٹین کو دیکھ رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کو دیکھ رہے ہیں, ہے نا. ان کے فارمولاز ابھی ہم دیکھیں گے, بھی ہمارے چیپٹر نمبر 2 میں ہمیں نظر آئیں گے, بایولوجیکل مالیکیولز. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ مالیکیولز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو مالیکیولر بایولوجی پڑھ رہا ہے. مگر کس کی ہونی چاہیے؟ بایولوجی کا لفظ ہے تو زندہ چیز کی ہونی چاہیے. ڈیڈ باڈی کے اندر سے آپ کوئی کیمیکل نکالیں اور اس کو اسٹڈی کریں گے تو وہ مالیکولر بایولوجی نہیں کہلائے گی. مالیکولر کیمسٹری تو کہلا سکتی ہے نا, لیکن مالیکولر بایولوجی نہیں کہلا. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ہر کام جو بھی آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی لیول پر ہو, مگر ہونا لائف کی اسٹڈی. ٹھیک ہے جی. بہت ان ہے آج کل مالیکولر بایولوجی, بہت کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے جیسے کووڈ آج کل چل رہا ہے نا, اس کے علاوہ بھی بہت پہلے سے ہی مالیکولر بایولوجی کو بہت گروم ملا ہوا ہے, اور ایک جینیٹکس کو, دونوں کو بہت آگے پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس تو بہت لو لیول ہے, لیکن بہرحال دنیا بھر میں بہت کام ہے اس میں. سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں مائکرو بایولوجی. مائکرو مینس ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سا, اسمال سا. جیسے آپ نے لفظ پڑھا نا مائکروسکوپ, تو اسکوپ مینس ہوتا ہے سین, دیکھنا, تو مائکرو مینس ہوتا ہے اسمال. تو مائکروسکوپ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو, بیکٹیریاز کو, وائرسز کو, پروٹوزواز کو دیکھنے میں کام آتی ہے. تو ہم جب مائکرولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مائکرولوجی میں ہمارے پیتھوجینک بیکٹیریاز, وہ بیکٹیریا جو بیماری کاز کرتے ہیں. بیکٹیریا تو بہت سارے نا, لیکن سارے بیکٹیریا تو آپ کو بیمار نہیں کرتے. کچھ بیکٹیریا تو آپ کے لیے بہت یوزفل ہیں, وہ بھی آپ کی باڈی میں ہونے چاہیے, ورنہ تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. تو جو بیکٹیریا پیتھوجن ہے یعنی بیماری کاز کرتے ہیں, آپ ان کو بھی مائکروسکوپ ہی سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں پہ, آپ کے پانی کے گلاس میں پتہ نہیں کتنے بیکٹیریا ہے جو آپ نے پانی میں ڈال کے پی لیے, لیکن وہ نظر کہاں آئیں گے؟ جب مائکروسکوپ میں دیکھیں. تو اسی لیے ہم ان کی اسٹڈی کو مائکرو بایولوجی کہتے ہیں. مائکرو بایولوجسٹ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کی لیب میں. جو لیب میں ہمارے ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ مائکرو بایولوجسٹ کہلاتا ہے, کیونکہ ان کو ہر ٹائپ آف بیکٹیریاز, وائرسز, پیتھوجینک پروٹوزواز, ان سب کے بارے میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اور دیکھ چکے ہوتے ہیں, بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں بات کرتے ہیں جی تھرڈ, انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی از دا اسٹڈی آف آرگنزم in relation to their environment. انوائرمنٹ سے جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو ہم دیکھیں. اچھا, انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ ہمارا ہوتا نا, انوائرمنٹ ہم اگر بایولوجیکل ٹرم میں ہم بات کرتے تو سراؤنڈنگ آف این آرگنزم اسے کہا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے, سراؤنڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ایک پانی کا گلاس میں نے لیا, اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہیں. کلیئر؟ سوال یہ ہے کہ بیکٹیریا کا انوائرمنٹ کون سا ہوگا؟ میرا روم, جس روم میں وہ گلاس ہے, یا کچھ اور؟
بتائیے گا. آنسر آئے اور پارٹیسپینٹ ہیں 11, آنسر آئے 2. باقی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آنسر ذرا زیادہ آنے چاہیے ہیں. ہم تمام پارٹیسپینٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اینڈ واٹر میں بھی ہو سکتے. یہ کیا مطلب ہوا؟ اچھا واٹر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو 2 لوگ ہو گئے. ایک نے آنسر دیا جی ایئر, دوسرے کے 2 آنسر آئے, ایک واٹر, اور ایک نے کہا کہ جی یعنی انہوں نے سیم آنسر ریپیٹ کیا اینڈ واٹر میں بھی ہو سکتے. نہیں ہو سکتے نہیں, میں نے خود ڈالا ہے جناب. میں نے کہا کہ ایک گلاس میں میں نے بیکٹیریا ڈالے پانی میں, اور وہ گلاس میں نے اپنے روم میں نے اپنے سامنے رکھا ہے. اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان میں انوائرمنٹ کون سا ہے. یہ کمرہ بیکٹیریا کے لیے انوائرمنٹ ہے یا کچھ اور چیز انوائرمنٹ؟ تو جناب 2 آنسر کے بعد تیسرا آنسر نظر نہیں آ رہا مجھے, کہاں گئے سب؟ اچھا یہ ایئر والوں نے دوبارہ آنسر دیا واٹر کا. سمجھ نہیں آیا جی. آپ کو میں نے لیا, ٹھیک ہے, ایک جو سوئمنگ پول ہوتا ہے نا, وہ جو ہمارا ربر کا سوئمنگ پول ہوتا ہے, میں نے آپ کو اس میں رکھ دیا پانی کے اندر, اور وہ سوئمنگ پول میری کلاس روم میں موجود ہے اس وقت. آپ کا انوائرمنٹ کون سا ہوگا یہ پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو بیکٹیریا سپوز کر لیں, تو اب آپ کا انوائرمنٹ کون سا ہوگا؟ آنسر آیا جی کلاس روم, واٹر اینڈ ایئر بوتھ. ایک اور آنسر آیا جناب. یہی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو انوائرمنٹ کا ذرا کلیئر ہو جائے. ایک تو ہوتا نا انوائرمنٹ, ماحول ہمارا. ایک اور آنسر آیا واٹر, اور ایک انوائرمنٹ ہم جنرلی انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں ماحول. جی ماحول بہت خراب ہو گیا ہے نا, ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگ بڑی پالوٹڈ ہو گئی ہے, سڑک بہت پالوٹڈ ہے. اسی طرح سے ہم نے جو آپ کو اگزامپل دی, پانی کے گلاس میں ایک بیکٹیریا موجود ہے اور وہ گلاس ہمارے روم میں موجود ہے, تو پانی اس گلاس میں جو موجود ہے وہ اس بیکٹیریا کا انوائرمنٹ ہے, کیونکہ بیکٹیریا اس پانی کے سراؤنڈنگ میں ہے نا. پانی اس کے سراؤنڈنگ میں, ایئر تو نہیں ہے اس کے سراؤنڈنگ میں, یہ روم تو اس کے سراؤنڈنگ میں نہیں ہے. ہاں اگر اسے گلاس کے پانی سے باہر نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیں تو پھر اس کی سراؤنڈنگ کیا ہو جائے گی؟ ہمارا روم, یعنی اس کا جو انوائرمنٹ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہول روم, ہے نا. تو دس انکلوڈس انٹریکشن بٹوین دا آرگینزم اینڈ دیئر انآرگینک اینڈ آرگینک انوائرمنٹ, اسپیشلی اٹ ریلیٹس ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز. اب انوائرمنٹل بایولوجی کو ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں آج کل کہ بھائی ہیومن کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, لیکن ایکچولی کیا ہے یہ؟ ایکچولی یہ انٹریکشن ہے بٹوین آرگینزم اینڈ نان لیونگ مٹیریل, جس میں آپ انآرگینک بھی کہتے ہیں آرگینک بھی کہتے ہیں. بھائی ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق آکسیجن سے. آکسیجن کیا ہے؟ نان لیونگ. ہمارا تعلق کس سے؟ لائٹ. لائٹ یہ الیکٹرک کرنٹ نہیں, سورج کی لائٹ. ہمارا تعلق کس سے؟ ایئر سے. ایئر کو چلنا ہے, ونڈ پیدا ہونی چاہیے, پروڈیوس ہونی چاہیے. ہمارا تعلق کس سے ہے جی؟ سوائل سے. ہمارا تعلق کس سے؟ ٹیمپریچر سے. ہمارا تعلق کس سے؟ پانی سے. اور پھر لیونگ مٹیریل سے, پلانٹ, اینیملس, ان سے بھی تو ہمارا ریلیشن ہے نا, اس کے بغیر تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. تو انٹریکشن ہونا چاہیے ہمارے ارد گرد کے سراؤنڈنگ کے نان لیونگ یا لیونگ انآرگینک یا آرگینک مٹیریل, اور ہم اس کو اسپیشلائز کر دیتے ہیں آج کل انوائرمنٹل بایولوجی کو ہیومن کے لیے, کیونکہ اصل میں انوائرمنٹ کو بیڑا غرق کرنے والے کون؟ ہیومن. آج جو ہم پریشان ہیں نا, پولوشن پولوشن رونا رو رہے ہیں, تو پولوشن کرنے والا کون؟ ہم خود ہیومن ہیں.
ہم نے فارسٹ کو کاٹا, ہم نے انڈسٹریز کو بنایا اور دھواں پیدا کیا, اور اس میں سے پانی گندا نکال نکال کے دریا اور سمندر میں ڈالا, اور پھر گاڑیاں بنائی, پھر اے سی بنائے, پھر پتہ نہیں کیا 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 ہے جی. اور آج ہم کہتے ہیں جی انوائرمنٹ کو صاف کریں, کیسے کریں. اسی انوائرمنٹل بایولوجی کو ہم پریویسلی ایکولوجی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اسی ایکولوجی کو ہم نے انوائرمنٹل بایولوجی کا نام دے دیا. ایکوز سے نکلا لفظ, اور ایکوز معنی بھی ہوتا ہے ریلیشن. تو ایکولوجی ہماری پہلے بھی پڑھی جاتی تھی, اب بھی ہے لفظ, ایسا نہیں کہ ختم کر دیا گیا ایکولوجی کا. سیکنڈ ایئر میں آپ نے اس کے 3 چیپٹر ایکولوجی کے پڑھنا, یعنی انوائرمنٹل بایولوجی پڑھنا. اچھا جی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی اور وہ ہے ہمارے پاس. اچھا, بایولوجی کی یہ جو ہم برانچز پڑھ رہے ہیں, یہ اس میں بک کی سیریز اور ہماری سیریز میں ہو سکتا ہے ڈفرنس ہو, تو وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں. فورتھ منتھ ہمارے پاس ہے جی فریش واٹر بایولوجی. فریش واٹر میٹھا پانی جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں. تو یہ برانچ ڈیل کرتی ہے ود دا آرگنزم لیونگ ان فریش واٹر, لائک ریور, لیکس, یا دوسری کوئی پونڈ ہے ہمارا, یا ہمارے ریزروائرس ہیں میٹھے پانی کے, ان کی فزیکل اور کیمیکل پیرامیٹرز. پیرامیٹرز کہتے ہیں آپ ان کی پراپرٹیز, کتنی ہے کم, کتنی ہے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو اس ریور, اس لیک, اس پونڈ, یا اور ہمارے پاس جو ریزروائرس ہیں میٹھے پانی کے, ان کی فزیکل پراپرٹیز کو, کہ بھائی یہ لیک اتنی بڑی ہے یا پہلے اس سے بڑی ہوتی تھی اب شرنک ہو گئی ہے, یا اس میں فزیکلی کیا کیا چیزیں پریزنٹ ہوا کرتی تھیں یا ہیں. پھر اس پانی کا کیمیکل نیچر کیسا پہلے تھا, اب کیسا ہے. ان پیرامیٹرز کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ کہلاتا ہے فریش واٹر بایولوجی. اچھا, اس میں آرگینزم کی اسٹڈی بھی ہے نا. آپ اس میں فشز کو, اس کے پلانٹیشنز کو, اس کے ادر اینیملس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو وہ پورا ہول سول, بس فریش واٹر میٹھا پانی ہونا چاہیے. میٹھا پانی کا مطلب میٹھا تو نہیں ہوتا نا پانی. میٹھے پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں پانی زیادہ ہو, نمک کم ہو. یعنی اس میں جو سیلینٹی ہے, نمکیات ہیں, وہ کم ہوتے ہیں, پوائنٹس میں ان کی ویلیو ہوتی, اور پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی. تو ہم اسے کہتے ہیں فریش واٹر بایولوجی. ٹھیک ہے جی, میٹھا پانی تو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس کو. نیکسٹ برانچ ہماری ہے میرین بایولوجی. میرین بایولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں جی, اسٹڈی آف دا سیز اینڈ اوشنس. اور اس میں ہم وہی میرین لائف, اس کی فزیکل, اس کی کیمیکل کریکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمندر کی لائف, اس کا فونا, اس کا فلورا. فونا کسے کہتے ہیں, اینیملز کو, ہے نا, پاپولیشن آف اینیملز جو ہے. اور فلورا کیسے ہے, ہم پلانٹ کے پاپولیشن کو. تو میرین میں جو ہمارے اینیملز ہوتے ہیں, لائک فشز ہیں, کریبس ہیں, وٹ ایور اور چیزیں, وہ اور فریش واٹر کے جو اینیملز ہیں ان میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا. اسی طرح فلورا یعنی پلانٹس میں, ایلجی میں, وہ بھی ڈفرنس ہوگا فریش واٹر میں اور میرین میں. تو ان کی سٹڈیز کرنا بھی, وہ بھی ایک الگ الگ برانچ بنے گی. تو میرین بایولوجی یعنی اگر آپ نے کسی سمندر کی مچھلی کو پکڑ کے گھر لائے, زندہ ہی اس کو پانی کی اس میں ڈال کر, اور لا کر آپ نے اپنے ایکویریم میں ڈال دیا اس کو, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ چند منٹ شاید زندہ مشکل سے رہ پائے, زیادہ 1 گھنٹہ زندہ رہ پائے گی, اس کے بعد وہ مر جائے گی. حالانکہ آپ نے اس کو تازہ پانی میں ڈالا ہے, فریش واٹر میں ڈالا. ایسا ہوگا, اس لیے ہوگا کہ وہ کس انوائرمنٹ میں تھی, نمکین, جس میں پانی کی کوانٹٹی کم اور سیلینٹی کی کوانٹٹی زیادہ. سمندر میں نمک, سیلینٹی جسے ہم کہتے ہیں,
اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس ماحول کے مطابق یعنی انوائرمنٹ کے مطابق اس میں ماڈیفیکیشن ہے, وہ اپنے آپ کو اس میں زندہ رکھتی ہے, سروائیو کرتی. اس کا آسمو ریگولیشن, اس کا تھرمو ریگولیشن, اس کا ایکسکریشن کس کے مطابق ہے؟ میرین کے. لیکن آپ نے فریش واٹر میں ڈالا تو کیا ہوا؟ اس کے سیل کے پانی یعنی سائٹوپلازمک کانٹینٹس ڈسٹرب ہونے لگ گئے, اور اس کے سیل سے باقاعدہ طور پر نمک باہر آ جائے گا, پانی اس میں بہت زیادہ جا کر اس کی باڈی کو ڈیمیج کر دے گا یعنی کل کر دے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ پورا ایک الگ الگ چیز ہے. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو قرآن میں سورہ رحمان میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے, سورہ رحمان میں یہ شاید کہ دو سمندر ہیں, ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے, اور دونوں کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں. ویڈیو بھی آپ نے فیس بک پہ اور اس پہ دیکھی ہوں گی. تو باقاعدہ طور پہ وہاں آپ کو میٹھے اور نمکین پانی کا فانا, وہ میٹھے پانی میں ہوگا اور وہ ادھر سے سمندر میں نہیں جا سکتا, حالانکہ وہ بالکل ایک ہی ہے نا پوری, اور پانی ہے بیچ میں کوئی دیوار شوار نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چینج نہیں کر سکتا اپنے آپ. اگر وہ میٹھے پانی لے نمکین میں مچھلی چلے گئی تو وہ ماری جائے گی, اور نمکین والی اگر میٹھے پانی میں آ گئی تو وہ ماری جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, نیکسٹ برانچ ہے پیراسائٹولوجی. پیرا کا مینس ہوتا ہے پیرا, PARA, پیرا کا مطلب ہوتا ہے پہلے, بسائڈ. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل کمبائن نہیں ہوتا. یعنی یہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے نا, یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی دکھائی. آپ ایسا کر کے دکھا دیں, ایک پانی نمکین بنائے ایک میٹھا بنائے, دونوں کو ایک گلاس میں ڈال دیں اور کہیں جی یہ تو الگ الگ ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا, مکس اپ ہو جائے گا وہ. لیکن اللہ کی نیچر ہے, اللہ نے جو کہہ دیا قل تو ہو جائے تو بھائی ہو گیا, ہے نا. تو یہ باقاعدہ طور پہ آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور ویسے بھی یہ شیئر کیا جاتا ہے قرآنی آیات کے ساتھ. بہت اچھی اچھی چیزیں بھی لوگ شیئر کرتے ہیں, قرآن کی ترجمے بھی شیئر کرتے ہیں. پیرا سائٹولوجی کی ہم بات کر رہے تھے. پیرا مینس ہوتا ہے بیسائڈ یعنی پہلے, ہے نا, اور سیٹوز یعنی سائٹو. سیٹوز کا یا سائٹو کا مطلب ہوتا ہے کھانا یا فوڈ. لوگس وہی لاجک یعنی اسٹڈی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اسٹڈی آف پیراسائٹس. پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں جی؟ پیراسائٹ ہم کہتے ہیں ایسے اینیمل یا پلانٹ کو جو دوسرے اینیمل اور پلانٹ میں زندگی گزارے زبردستی کی, اور ہم سے کھانا پہلے ہی لے لے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے انٹرنل پیراسائٹس ہیں, وارمس ہوتے ہیں نا انٹسٹائن میں, وارمس ہوتے ہیں کیڑے جسے عام زبان میں کہتے ہیں. بچوں کے ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کے پیٹ میں, جو لوگ مٹی بچے کھاتے ہیں نا زمین سے اٹھا کے چھوٹے, ان کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارے انٹرنل پیراسائٹس ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ انٹسٹائن کی وال سے اٹیچ ہیں, اور جو ہمارا کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہے وہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد انٹسٹائن سے ری ایبزارب ہوتا, اور ایبزارب ہو کر بلڈ میں جاتا. اس سے پہلے ہی وہ کیا کر لیتے ہیں, وہ فوڈ لے لیتے ہیں, ان کو ڈائجسٹڈ فوڈ مل جاتا, آرام سے پہلے سے مل جاتا. تو اس لیے انہیں کہا جاتا ہے پیراسائٹ, چونکہ وہ باڈی کے اندر ہے تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انٹرنل پیراسائٹ. اور کچھ باڈی کے باہر بھی ہوتے ہیں, جیسے کوئی ہماری لائس ہیں, بگس ہیں, یہ ماسکیٹو ہے, تو یہ ہمارے کہلاتے ہیں ایکسٹرنل پیراسائٹس. یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھی آپ کا بلڈ یا کوئی بھی مٹیریل آپ سے لے رہے ہیں اور اپنا فوڈ کے طور پر کام کر رہا ہے. تو اس کا اسٹرکچر ہم دیکھیں, اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کہ یہ کیسے ہماری باڈی میں آیا. جیسے میں نے کہا نا بچے مٹی کھاتے ہیں تو وہ ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ مٹی میں ان کے ایگز پڑے ہوئے تھے, وہ ایگز ان کے پیٹ میں جا کر اور ہیچ ہوئے.
اور کیڑے یا وارمس ڈیولپ ہو گئے. تو یہ کیسے آیا, یہ ٹرانسمیشن ہم دیکھتے ہیں. پھر لائف ہسٹریز, اسٹوریز اس میں دیکھتے ہیں. ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. پیراسائٹ کا اپنے ہوسٹ کے ساتھ کیا ریلیشن. ہوسٹ کسے کہتے ہیں؟ ہوسٹ کہتے ہیں جی کہ جی ہمارا میزبان. اب جو وہ وارمس آ گئے تو وہ پیراسائٹ جو ہے وہ کیا آ گیا باڈی کے انسائڈ, اور آنے کے بعد اس نے اپنے میزبان یعنی ہیومن کو اپنا میزبان بنا لیا. پیراسائٹ کو ہم آسان لفظ میں کہیں تو وہ کہلاتا ہے زبردستی کا مہمان. بھئی وہ مہمان بنا نا ہمارے پیٹ میں آ کر, اور ہم اس کے میزبان بنے, ہم اس کو کھانا دے رہے ہیں نا, ہم نہیں دے رہے اپنی مرضی سے, بٹ وہ تو لے رہا ہے نا آپ سے. تو ہم کہتے ہیں زبردستی کا مہمان, اور ہم بن گئے زبردستی کے میزبان. ہوتا نا کبھی کبھی آپ لوگوں میں سے بھی کچھ اکثر اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی کزن کو پیراسائٹ کہتے ہوں گے. کوئی ایسا پیراسائٹ یعنی ایسا کزن, کوئی آپ کا کوئی ایسا دوست جس سے آپ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور وہ گھر آ گیا, گھر آنے کے بعد وہ پیچھے پیچھے لاؤ بھائی کھانا بنا کے دو, لاؤ جی بریانی کھلاؤ, لاؤ جی چائے بناؤ. تو وہ کون ہے؟ وہ ہمارا زبردستی کا مہمان بن رہا ہے, تو وہ کہلائے گا ہمارا پیراسائٹ. تو ہم اسے پیراسائٹ کہتے ہیں, یار یہ پیراسائٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب نیکسٹ برانچ 6 کی, ہماری پیراسائٹولوجی ہو گئی. نمبر 7 ہیومن بایولوجی. تو ہیومن بایولوجی ہماری سمپلی, اگر آپ ہیومن کی بایولوجیکل اسپیکٹس پر ڈیل کر رہے ہیں, ہیومن کا انہیریٹنس دیکھ رہے ہیں, اس کی مورفولوجی, اس کی فزیولوجی, ہیلتھ دیکھ رہے ہیں, اناٹمی دیکھ رہے ہیں, انٹرنل آرگنس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ایوولوشن کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ سمپلی کیا ہوگا, یہ ہماری ہیومن کی بایولوجی ہوگی. اس میں ہم اپنی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں, یعنی ایوولوشن کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایوولوشن کہاں سے ہوا, کیسے ہوا. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سوشل بایولوجی. سوشل سے تو سب واقف ہیں, سوشل ڈسٹنس کا لفظ آج کل بڑا اب کامن ہو گیا, اور ہم اسے مینٹین کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کو. تو سوشل سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ سوسائٹی بنتی ہے ہم جب ایک ساتھ گھومتے پھرتے بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی یہ سوسائٹی بن گئی. تو اب اس بایولوجیکل برانچ میں ہم کیا کرتے ہیں, اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر اینڈ کمیونل لائف آف ہیومن بینگ. کمیونل کمنسلزم ایک ٹرم ہے جو ہماری آگے چل کر آئے گی. کمنسلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یعنی ہیومن یا کوئی بھی اینیمل کسی دوسرے اینیمل کے ساتھ اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ یا تو ان سے بینیفٹ لے رہا ہو یا وہ آپ سے بینیفٹ لے رہے ہو, لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو ہارمفل نہ کرے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور ہم کہیں گے یار اچھا جی کوئی بات نہیں, یہ ہم سے فائدہ لے رہا ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمیں نقصان تو نہیں ہو رہا نا کچھ. تو ہم اس ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کمنسلزم. تو ہماری لائف میں بہت سارے جو اینیملس اور پلانٹ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور وہ کمیونل لائف ہمارے ساتھ گزار, یا تو وہ خود فائدہ لے رہے ہوتے ہم سے یا ہم ان سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں, مگر نقصان بہرحال نہ ہم ان کا کریں گے نہ وہ ہمارا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سوشل بیہیویئر ہمارا, کہ ہم سوشلی اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے ایک دوسرے کو بینیفٹس دے رہے ہیں. سوسائٹی اصل میں بنتی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, چاہے وہ ہیومن کی سوسائٹی ہو چاہے وہ اینیمل کی سوسائٹی ہو. اینیمل کی سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری اگزامپل, سپوز آپ ہنی بی کو دیکھ لیں, تو ہنی بی ایک سوشل انسیکٹ ہے. سوشل انسیکٹ کیوں ہے؟
کیونکہ وہ سب ہنی بیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی. مثلاً ایک کوئن اس میں موجود ہے اس کی پوری کالونی میں, وہ ایک سنگل کوئن ہوگی, وہ ایگ دینا اس کا کام, بس انڈے دیتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے اس کے آس پاس فیمیل ہی ہوں گے, وہ اس کوئن کی کیئر کر رہی ہیں, کوئن کو کھانا لا کر دے رہی ہیں, اور کوئن کے دیے ہوئے انڈوں کو اٹھا کر کراؤن کے اندر ڈفرنٹ جگہ پر پلیس کر رہی ہیں. تیسری اس میں ہمارے پاس جو انسیکٹ یعنی ہوں گی, تو وہ پھر کیا کریں گی, وہ اس جو ہمارا یہ پورا کراؤن اس کا ہوتا ہے ہنی بی کا, اس کی جو ویکس, کیونکہ یہ ویکس کا بنا ہوتا, اس ویکس کو فارم کر رہے ہوں گے. ان کا کام یہ ہوگا, وہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں ہمیں اس میں ڈاٹ ڈاٹ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, سیل لائک اسٹرکچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں وہ, ان کے اندر انڈے رکھے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں لاروی بن رہے ہوتے ہیں. پھر فورتھ ٹائپ کی ہنی بھی اس میں ایسی ہوگی جو جا رہی ہے باہر, اور باہر جا کر کیا کر رہی ہے, ڈفرنٹ فلاورز پہ جا کر نیکٹر کو ایبزارب کر رہی ہے, اور نیکٹر کو ایبزارب کرنے کے بعد وہ واپس آ کر شہد کی شکل میں ان نیکٹرز کو ڈال رہی ہے. کہاں, اسی گراؤنڈ میں, یعنی یہ فوڈ کا بندوبست کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوں گی جو اس گراؤنڈ کے آس پاس پورا آرمی ہوگی ان کی, وہ ان کے کہلائیں گے سولجرز. وہ سولجرز کام کر رہے ہوں گے کہ اس چھتے کو کوئی توڑ نہ دے, کوئی خراب نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ سب مل کر ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انسیکٹ, اگر ایسا ہو رہا. ٹھیک ہے جی, تو سوشل سائنسز یا سوشل بایولوجی بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے حساب سے بھی. نیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں جی بایو ٹیکنالوجی. تو بایو ٹیکنالوجی میں ہم اپنی آج کی ضروریات کو آنے والے وقت کی چینجز کے ساتھ چینج کرتے ہیں. مثلا ہم نے پہلے ایکس ریز بنائی, تو ایکس ریز بنانے کے بعد ہم بیماری یا ڈیزیز کو فائنڈ کرنے کے لیے ایکس رے کا سہارا لیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یار ایکس رے سے مکمل طور پر ہم فائنڈنگ نہیں کر پا رہے, تو اس سے بہتر کوئی اور چیز ہی بننی چاہیے. تو پھر کیا بن گیا, پھر سی ٹی اسکینس بن گیا. سی ٹی اسکینس آپ کے کیا کرتے ہیں, آپ کی باڈی کا پکچر ڈائیگرام کیمراز کے تھرو لیتے ہیں. وہ ایک ڈائیگرام نہیں لیتے, ایک پکچر نہیں لیتے, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کے جس آرگن کی سی ٹی اسکین کی جا رہی ہے, سپوز برین کی, تو برین کی ہزاروں سلائیڈ بنا دی جاتی. کیمرہ اتنی تیزی سے پکچر لے رہا ہوتا ہے میگنیٹک, کہ وہ آپ کی اس برین کی سلائس بنا لے گا ایک طرح سے, اور وہ ہزاروں سلائس پھر آپس میں کمبائن ہو کر ایک پکچر یا ایک فلم کی شکل میں ڈاکٹر کے سامنے پیش کی جاتی. تو اس میں وہ چھوٹا سا پوائنٹ بھی کہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمیں نظر آیا. تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنی لائف کے پرابلمس کو, یعنی کوئی بیماری ہے, کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہم سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. یہ بھی آج کل بہت اچھا ہے, آج کل بایو ٹیکنالوجی پر بہت کام ہو رہا ہے, اور جتنا بایو میڈکس ہے, آپ کا میڈیکل کے انسٹرومنٹس ہیں, ان میں بہت ایڈوانسمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہ فیلڈ بھی بہت زبردست ہے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, میں صرف آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. جینیٹکس, جینیٹکس ہماری the study of inheritance of characters through genes and their mode of transmission from parents to offspring. تو ہماری جتنی وراثت ہے, جتنے ہمارے کریکٹر ہمارے پیرنٹس سے ہمارے اندر آئے ہیں, ان کریکٹرز کو جین کے تھرو دیکھنا. جین کیا ہے جی, جین از دا یونٹ آف ہیریڈیٹی. جین جو ہے وہ ہماری وراثت کا یونٹ ہے. ایک آسان سی زبان میں آپ کو سمجھاؤں, آپ کے سر پہ بال ہے, اس بال کا اسٹرکچر ایک, اس بال کا کلر دو, اس بال
کا انٹرنل اسٹرکچر 3، اس بال کا کلر 4، اس بال کی روٹ 5، پھر اس روٹ کے اندر چلے آئیں آپ، ہم صرف یہیں تک رہتے ہیں. یہ 5 جو میں نے آپ کو گنوایا یہ کیا ہیں؟ یہ 5 دراصل کریکٹرز ہیں، اور یہ 5 کریکٹر کون ان کو چیک کر رہا ہے، ان کو بیلنس کر رہا ہے؟ 5 مختلف الگ الگ جینز ہیں جو ہمارے کروموسوم پر لگی. اس طرح انڈیویجول یعنی سنگل کریکٹر کو ہمارا کون دیکھ رہا ہے؟ ایک سنگل جین دیکھ رہا ہے. تو اس طرح ہماری اب تک کی کیلکولیٹ جو کی گئی ہیں وہ 3000 کے لگ بھگ جینز ہیں جو فائنڈ کی گئی، اور بھی ہو سکتی ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں ہیومن کی بھی نہیں معلوم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے آپ کے کریکٹرز کو نیکسٹ میں ٹرانسفر کرے گا، کیا چینج آ سکتا ہے پاسبل، یہ سب ہمیں اس میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جینیٹکس میں یہ بھی بہت آج کل ہے. اس پہ دنیا میں تو خیر بہت کام ہوا، ہمارے یہاں تھوڑا سا کم ہے، بہت پرانا کام ہے ہمارے یہاں، اس کو ہم بہت ایڈوانسمنٹ پہ نہیں لے جا سکے. 11th ہے ہمارا ٹیکزانومی. اٹ از دا کلاسیفیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، نیمنگ اینڈ گروپنگ آف لیونگ بینگ. آپ اپنے کسی اینیمل، کسی پلانٹ کے بارے میں فائنڈ کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کی کلاسیفیکیشن کریں اور اس کا نام رکھیں. اگر کوئی نیا گروپ آپ کو ملا ہے، نیا کوئی اینیمل آپ کو ملا ہے یا نیا پلانٹ آپ کو ملا، تو پھر آپ اس کی نیمنگ کرتے ہیں اپنی مرضی. جیسے ہم نے پی ایچ ڈی کے دوران اپنے ایک انسیکٹ پر ہم کام کر رہے تھے، تو ان انسیکٹ میں سے کئی ایسے اسپیسیمن تھے جو دنیا میں ان کا نام نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں کہیں جانے پہچانے نہیں جاتے. تو ہم نے پھر اپنی ایک پورا فارمولا ہوتا ہے نام رکھنے کا بھی، ایسا نہیں کہ بس نام رکھ دیا جو مرضی رکھ دیں، رولز رہے ہوتے ہیں، ان رولز کے مطابق ہم نے ان کو نام دیا، اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کنفرمڈ ہوئے کہ ہاں جی یہ نیو انسیکٹ تھے، اور ان کا نام رکھنے والے ڈاکٹر تیک صاحب، انہوں نے یہ نام صحیح رکھا، کیونکہ رول کو فالو کرنا ہوتا، کہیں بھی وہ اگر مسنگ ہوا تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ماڈرن ریسرچ ہے، اور ہم نے تو ٹریڈیشنل ریسرچ کی ہوئی ہے، جینیٹکس سے نہیں کیا ہوا کام. تو وہ آپ کو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتا، اور پھر وہ نام ہمارے نام کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا. تو یہ ٹیکزانومی اور جینیٹکس ہماری ان برانچز آف بایولوجی میں نہیں ہے، لیکن آگے ہماری ڈفرینٹ جگہ پر آپ کو ملے گی. وہاں پر ہم سے پوچھا ہے، انٹومولوجی پوچھی جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ہم وہاں دکھا دیں گے آپ کو. اب بات ہماری آتی ہے جی لیول آف آرگنائزیشن. آپ نے برانچ بایولوجی پڑھ لی، آپ نے بایولوجی کیا ہے وہ پڑھ لیا. اب آ جائیں جناب کہ آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے. کس کی آرگنائزیشن؟ ہمارے لائف کی، لیونگ کی. تو پیج نمبر 5 اور 6 پر بول کے آپ کوشچن لکھ لیں، اور بہت آسان سا کوشچن آتا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے جناب draw a chart to show biological organization. ٹھیک ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. draw a chart to show biological organization، یا لیول آف آرگنائزیشن بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کلیئر؟ اس کا جو آپ آنسر یہاں چارٹ یہ پورا نہیں بنانا آپ کو، اس میں آپ کے لیفٹ سائڈ پر، یعنی آپ کا رائٹ ہوگا نا، بلکہ ہاں اپوزٹ ہوتا، ایک تو آپ کے رائٹ پر ڈائیگرامس بنی ہوئی ہیں، ہے نا، وہ نہیں. اس کے برابر میں ڈیفینیشنس لکھی ہیں، وہ بھی نہیں. صرف اور صرف ہمارے پاس ایک چھوٹی سی لائن جو لکھی نظر آ رہی ہے، سب اٹامک پارٹیکل، ایٹم، مالیکیول، آرگینل، سیل، ٹیشو، آرگن سسٹم، ملٹی سیلولر آرگینزم، اسپیشی، پاپولیشن، کمیونٹی، ایکو سسٹم، بایوسفیئر.
سب کو نظر آ گیا نا یہ صرف آپ نے لکھنا ہے کیونکہ یہ ہے لیول آف آرگنائزیشن اور انہوں نے آپ سے کہا ہے ڈرا ا چارٹ. ٹھیک ہے, اس کو کوئی نہیں ایکسپلین کوئی نہیں کرنا. ڈیفینیشن ہم یاد کریں گے, کہیں کہیں پر آئیں گی, پاپولیشن کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی, کمیونٹی کی پوچھی جائے گی, لیکن وہ الگ ہماری بات آئے گی. یہاں پر جو میں نے کوشچن آپ کو دینا تھا وہ لیول آف آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے جی, کوشچن لکھ لیا, آنسر سمجھ میں آیا. اب ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں اپنے سامنے. یہی ڈائیگرام تھی نا, یہ والی چیز جو سائڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بس آپ کو بنانی ہے یعنی لکھنا. اب اس کو لکھنے کے لیے آپ ہاں اسے آپ وہی میں بتانے جا رہا, یہ لاسٹ ہے, بایوسفیئر از دا لاسٹ پوائنٹ. تو یہ نیچے سے اوپر جا رہا آرگنائزیشن, مالیکیول سے بنتے ہوئے ایک پوری ہماری دنیا بنی ہے نا, تو نیچے سے اوپر ایسے جائے گا. اب اسے آپ چاہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ بھی لکھ سکتے ہیں. پہلے آپ نے مالیکیول لکھا, پھر سیل لکھا, پھر گروپ آف سیل, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. بس سیکوینس اسٹارٹ یہاں سے ہوگا. اب اس کو آپ چاہے سرکل بنا کر لکھیں یا اسٹریٹ لکھ دیں, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ہم مالیکیول کی بات پہلے کر چکے. دنیا وجود میں آنے کے لیے بہت بڑی مثالیں دی گئی, آگے جا کر بھی ہم دیکھتے ہیں. اور آپ نے بگ بینگ تھیوری کا نام سنا ہوگا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب ایک ہی تو ایٹم تھا جس میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے, اور اس وہ موجود ہے. وہ سب کی سب دنیا بنانے والا جو رب تعالیٰ ہے اس نے کیا کیا ہے وہ تو اب ہم کنفرم نہیں کر سکتے نا, لیکن بگ بینگ کا ایک تھیوری کو آپ نے پوری حساب سے بنا دیا ہے, دکھا دیا. لیکن اب ہم اپنی تھیوریز تو ہماری ہے نا, تو ہماری تھیوریز تو ہماری ہے نا, ان کو ہم نے رول ریگولیشن کے مطابق بھی کیا. مگر اب ہمارے پاس جو ہے وہ نئی آئیڈیا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جو شیئر کیا گیا بیٹا وہی ہوگا جی. آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے کلاسز کا اسکیجول, اونلی 3 days ہوں گی جی, تھرسڈے اور فرائیڈے کو کلاس نہیں ہے. جو آپ کو شیئر کیا گیا نا بیٹا وہی, اسی کے اکارڈنگ آپ چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو جو تھیوری میں ہمارے ڈیفائن کیا گیا وہ یہی کہ جناب ہمارے جو ڈفرنٹ مالیکیولز ہیں وہ بہت دور جانے کے بعد پھر شرنک ہونے لگے اور آپس میں کمبائن ہوئے, اور کمبائن ہو کر انہوں نے ڈفرنٹ مالیکیولز فارم کیے, لائک واٹر فارم کیا ہے نا. سب سے پہلے بننا کیا ضروری تھا, پانی. تو پانی وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں جی بنا ہوگا. ڈی این اے تو بہت بعد میں بنا ہوگا, جب لائف بننا اسٹارٹ ہوئی ہے, جب کہیں جا کر ڈی این اے بنا ہوگا. تو پانی اور دوسرے کیمیکلز نے اپنے آپ کو پروڈیوس کیا, اور پھر پروڈیوس کرنے کے بعد کیا ہوا ہوگا, اب وہ آپس میں چھوٹے مالیکیولز آپس میں جوائنٹ ہونے لگے, اور پھر ان مالیکیولز نے اپنے آپ کو گریجولی چینج کرنا شروع, اور چینج کرنے کے بعد سب سے چھوٹا اسٹرکچر یعنی اسمالسٹ فنکشنل یونٹ آف لائف سیل پروڈیوس کیا ہوگا. سیل کیا ہے جی, سیل بیسک فنکشنل اینڈ اسٹرکچر یونٹ آف لائف. چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, سیل از دا فنکشنل اینڈ اسٹرکچر یونٹ آف لائف. کیسے بنے گا, اس کے اندر سائٹوپلازم ہے, اس میں سیل میمبرین ہے, اس میں نیوکلیس ہے. سیل میمبرین کس سے بنی ہے, پروٹین
اور लिपोप्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या है? केमिकल यानी मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म किससे बना है? पानी से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेस जो हमारे सेल का है, जो लिविंग मटेरियल कहलाता है, वो मॉलिक्यूल से बना है। तो मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना दिया? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। सेल कई मिलियन ईयर्स तक अपने आप को मॉडिफाई करता रहा होगा, और ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। तो बहुत सारे सेल्स सेम स्ट्रक्चर वाले, उन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक कोई ना कोई ग्रुप ऑफ सेल बनाया होगा, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। और टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि जी नर्वस टिश्यू, ये क्या है? ये एक सिंगल नर्वस सेल है जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं ना। न्यूरॉन पढ़ा था 9 में, न्यूरॉन कहते हैं। इसके बहुत सारे मिलियंस, हमारे पास अगर ब्रेन है तो उसके अंदर 3 बिलियन टिश्यूज ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, है ना, अगर है तो वो मिलकर क्या बनाएगा? ये ब्रेन बनाएगा। ठीक है। और ये ब्रेन अकेला तो किसी काम का नहीं, इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए सिस्टम होना जरूरी है, यानी बनेगा नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? हमारी रीढ़ की हड्डी में। और उसके बाद आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या कहलाएगा? हमारा नर्वस सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें लंग्स हैं, तो लंग्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। लंग्स के साथ ट्रैकिया भी होना है, लंग्स के साथ आपका नेजल कैविटी भी होना जरूरी है, तब वो रेस्पिरेशन करेगा। ब्लड भी होना जरूरी है। ये सब यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, नर्वस सिस्टम बन गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। ये सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म में आ गए, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं इंडिविजुअल, या बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या चीज होती है जी? स्पीशीज एक इंडिविजुअल होती है जो विच कैपेबल इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये शर्त है। एक शर्त तो ये है कि वो इंटरब्रीड कर सके, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। और दूसरा ये शर्त है कि जो उससे रिप्रोडक्शन से जो एनिमल या प्लांट बना है, प्रोड्यूस हुआ है, वो कैसा हो? वो फर्दर आगे रिप्रोडक्शन के काबिल हो। ऐसा ना हो कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन ना करे, तो फिर वो बेकार, फिर वो ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल तो कहलाएगा, स्पीशीज नहीं कहलाएगा, उसको हम नाम मखसूस नहीं दे पाए। ठीक है। इसी तरह अगर बहुत सारी एक स्पीशी, बल्कि पहले हम बात करते हैं, अगर एक सिंगल स्पीशी, लाइक आपके सामने ये बिसन मौजूद है, एक तरह की, हमारे यहाँ जैसे काव होती है, इस तरह का ये जंगली भैंसा भी आप उसे कहते हैं। तो ये एक ही टाइप के, यानी कि मेल फीमेल तो होंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? बेसन्स हो। ये एक खास पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम तक मौजूद, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मसलन हमारे पास आंसी बात हम आपको बताएं, हमारे अपनी क्लास में सपोज हमारी टाइमिंग है 7 बजे से लेकर बल्कि 7:30 से लेकर 9 बजे तक, है ना। तो हमारी जो भी क्लास होगी जहाँ पर हम बैठे होंगे,
وہاں آپ لوگ جب بیٹھے ہیں، جیسے اس وقت اگر میں سپوز کر لوں کہ جی آپ لوگ میری کلاس میں موجود ہیں، تو 11 پارٹیسپینٹ ہیں اور ایک میں ہوں 12. ہم 12 کیا ہیں؟ ہیومن. اور کہاں موجود ہیں؟ اب 13 ہوگا جی، ایک اور آ گیا کوئی. تو ہم کہاں موجود ہیں؟ ایک پرٹیکولر ایریا. کلاس کیا ہوگی؟ ایک پرٹیکولر ایریا. اور ٹائم کیا ہے ہمارا؟ 7:30 سے 9. تو 7:30 سے 9 تک ہماری کلاس کی پاپولیشن کیا ہوگی؟ ہماری پاپولیشن کہلائے گی ہیومن کی، انسان کی. ٹھیک ہے؟ تو اسپیشیز present in specific time in specific area is called population. اب یہ ہو سکتا ہے 1 سال بھی ہو، 2 سال بھی ہو، یہ ضرور نہیں کہ ہم نے تو اپنی مثال لی 1.5 گھنٹے کی لی. ابھی کتنے عرصے یہاں زندگی گزار رہی ہے، یا پرٹیکولر ٹائم لمٹ ہے اس کا کوئی؟ وہ ٹائم لمٹ 50 سال بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ جیسے اب ہمارے پاس صبح اگر ہم ارلی مارننگ اٹھیں تو ہمارے گھر کے آگے اگر درخت موجود ہے کوئی، تو اس درخت میں ہمارے پاس موجود ہوں گی صبح ہی صبح کوئی نہ کوئی برڈس، چڑیا، اسپیرو یا کرو ہوں گے. تو اگر آپ صرف اسپیشیز دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی پاپولیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی ان اسپیرو کو کاؤنٹ کر لیں گے. مثال کے طور پہ 12 اسپیرو بیٹھی ہیں اس ٹری میں جو ہمارے گھر کے دیوار بالکل برابر میں. تو اسپیرو کی پاپولیشن کہلائے گی 12. لیکن 9 بجے یا 8:30 9 بجے 10 بجے اگر آپ اپنے اسی درخت کو دیکھیں گے تو اس میں شاید ایک آدھا کوئی اسپیرو بیٹھا ہوا ملے، باقی سب تو چلے گئے کہاں؟ کھانا کھانے، ہے نا؟ تو اب اس 9:30 بجے کی پاپولیشن کیا ہوئی اسپیرو کی؟ 1. صبح 6:30 بجے کی کیا تھی؟ 12. تو اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک ایریا میں اگر اسپیشیز پریزنٹ ہوگی تو وہ اس کی پاپولیشن کہلائے. کلیئر جی بیٹا؟ اب اسی طرح سے اگر بہت ساری پاپولیشن، جیسے ہم نے یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے کہ بیسن بھی ہے اور یہ ایگل بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرائمیٹ بھی ہے، کوئی ڈاگ بھی ہے، کوئی گراس بھی ہے، سنیکس بھی ہیں. تو یہ سب یہاں ایک ہی جگہ پر گھوم پھر رہا ہے. سنیکس کو یہ کھا رہا ہوگا یا کسی اور چیز کو کچھ اور کھا رہا ہوگا، لیکن رہ اسی ایک پرٹیکولر ایریا میں رہے. تو ڈفرنٹ پاپولیشنز ہیں. تو یہ ڈفرنٹ پاپولیشن لیو ٹوگیدر ان اسپیسیفک ایریا از کالڈ کمیونٹی. یہ کہلائے گی کمیونٹی. صحیح ہے؟ جیسے ہم اپنی کلاس کی مثال لے رہے تھے تو ہم نے آپ سے کہا کہ جی آج اپنے پیٹس کو بھی ساتھ لیتے چلے آئے. تو اپنے پیٹس میں آپ نے جو پیرٹ اگر کسی نے پالا ہوا ہے تو وہ لے آیا، کسی نے کیٹ پالی ہوئی ہے وہ لے آیا، کسی نے ڈاگ پالا وہ بھی لے آیا کلاس میں. تو اب کلاس میں ہیومن کی پاپولیشن بھی ہے، کیٹ بھی ہے، ڈاگ بھی ہے، پیرٹ بھی ہے. تو اب یہی کلاس کیا کہلائے گی؟ 7:30 سے لے کے 9 تک کمیونٹی کہلائے گی، اینیمل کی کمیونٹی. ٹھیک ہے؟ اب ایکو سسٹم. تو ایکو سسٹم میں ہم کہتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ. یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاپولیشن کیا ہے، پھر اس پاپولیشن میں کمیونٹی ایڈ ہوئی. لیکن اس کمیونٹی کا تعلق کس سے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، ٹیمپریچر سے، سن لائٹ سے. بھائی اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے نا. تو ریلیشن شپ بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ از کالڈ ایکو سسٹم. یہ جس کو آپ ایکولوجی بھی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ہم اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں کہ جی ایک پورا سسٹم ہے. اور ایکو سسٹم ہمارے پاس یوزولی 2 ٹائپ کے ہمیں ہماری زمین پر نظر آتے ہیں. ایک ایکویٹک ایکو سسٹم، پانی کا ایکو سسٹم، اور ایک ٹیریسٹرل ایکو سسٹم، خشکی کا ایکو سسٹم. تو یہ 2 ایکو سسٹم مل کر کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک پورا بایوسفیئر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو بایوسفیئر نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں نا، پانی ہے یہاں خشکی ہے، پانی میں سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، جھیل بھی ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ پانی میں ایکو سسٹم 2 بن سکتے ہیں، بنتے ہیں. بلکہ ایک کہہ رہا میرین ایکو سسٹم،
ایک کہہ رہا ہے فریش واٹر ایکو سسٹم. ٹیریسٹل میں آپ کے پاس بہت سارے ایکو سسٹم بن سکتے ہیں. ڈیزرٹ ایکو سسٹم الگ ہے, فوریسٹ ٹراپیکل فوریسٹ ایکو سسٹم الگ ہے, گراس لینڈ ایکو سسٹم الگ ہے, سوانا ایکو سسٹم الگ ہے. تو ٹیریسٹل میں پھر ہم اور فردر ڈویژن کر, لیکن بیسیکلی ٹیریسٹل اور میرین ایکو سسٹم مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ بایوسفیئر بنا رہے ہیں. بایو لائف اور اسفیئر گول چیز, تو آپ کی زمین جو ہے وہ گول لائف بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کی بات ہماری. آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس لیونگ ورلڈ ان دا لائٹ آف اسلامک تھاٹ. اس میں سے ہمارا کوئی کوشچن تو نہیں آتا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندگی کے بارے میں بہت اچھی باتیں ڈیفائن کی ہیں, بہت کچھ معلوم ہے آپ کو. ہم اس کو تھوڑا سا اپنے سامنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آگے فردر, کیونکہ اس میں منع اسی لیے کیا نا, کوشچن کو اپنا پہلے دیا جاتا تھا 9 میں, آپ کو یاد ہو کوشچن آتے تھے, آج نہیں بہت عرصہ پہلے. منع اس لیے کیا گیا کہ یہ آپ جو ہمارا قرآنی آیات ہے نا, ان کا ترجمہ بچے کچھ یاد نہیں آ رہا, وہ بیچارے اپنی طرف سے الٹا سیدھا لکھ دیتے کہ چلو یار کچھ تو لکھ دیں, نمبر آئیں گے, لیکن وہ غلط تھا. اور وہ ترجمہ اپنا ایڈیشن جو کر دیتے تھے, ایسا شرعی طور پر بڑا غلط فیل تھا. تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ بھئی اسلامی آیات کو تو ہم لازمی حصہ بنائیں گے, لیکن ان کے بارے میں سوالات کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. جیسے ابھی بھی آپ اسلامیات پتہ نہیں ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے یا سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو کیا کہا جائے گا کہ یہ ترجمہ لکھیے, اور ترجمہ پر زور دی جائے گا کہ بھائی وہی بالکل سیم ایز اٹ از ورڈز بائی ورڈز. تو چونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ آ گئے ہیں, میچور تھوڑے سے ہو گئے, 9 10 میں آپ بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا, تو یہاں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا غلطی نہیں ہے, یا تو کرو ہی نہیں یہ سوال, کوئی اور سا کوشچن کر لو, نہیں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمارے سورہ یعنی ہمارا جو قرآن ہے, دا لاسٹ بک کنسسٹنگ آف دا فائنل ورڈ آف اللہ, اللہ کا آخری کلام, اور اسپرچل گائیڈنس ہے آف دا ہیومن یا مین, آلسو کنٹینس سم پرنسپل فیکٹ فار دا پرسوٹ آف نالج انکلوڈنگ بایولوجی. بایولوجی کی بہت بیسک باتیں اور بہت ڈیپ کی باتیں اس قرآن میں موجود ہیں, اور ہم آپ کو جہاں جہاں آئیں گی, بے شک آیت کا ترجمہ تو نہیں بتائیں گے, لیکن قرآن کا اس میں یہ ضرور آپ کو دکھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا. ٹھیک ہے, اب جیسے ہمارے پاس جی, ہم پہلے اپنی اس جو قرآن میں آیات ہمیں دی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے جی. Who has made the earth your couch and the heavens your canopy, and sent down rain from the heavens and brought forth therewith fruits for your sustenance. سورہ البقرہ آیا نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے زمین ارتھ کو بنایا ہے تمہارے لیے ایز اے کوچ, اور ہیون بنائی یعنی کہ جنت بنائی ہے تمہارے سیٹسفیکشن کے لیے. پھر برسات یا بارش کی گئی جنت سے یا آسمان سے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر ہیون آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا. اب وہ قرآنی آیت کا ترجمہ میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. فورتھ یعنی کہ پھر اس کی مدد سے, یعنی جو بارش ہوئی ہے اس کی مدد سے آپ کو فروٹ مختلف آپ کے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی سیٹسفیکشن یا سسٹین یعنی کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ behold that is in the heavens and on earth. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیا 101 میں فرما دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ہولڈ کیا ہوا ہے. سارا کچھ اسی کا ہے, بے شک وہ جسے چاہے جو مرضی کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ آیات دی ہیں, ہماری بک کے مطابق الگ ہے, ہم
ویسے بھی کچھ ایکسٹرا. there is not an animal that lives on the earth. کوئی ایسا اینیمل نہیں ہے جو زمین پر رہے. اور a being that flies on its wings, اور اس کا پر اڑنے کے, یعنی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا رب تعالیٰ کی ذات کے بغیر. یعنی کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ فومز کا مطلب ہے کہ جی ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ بھی, یعنی ایک تو اینیمل ہول نا, کہ بھئی پورا اینیمل اپنی مرضی سے کہیں موو نہیں کر سکتا, کہیں رہ نہیں سکتا. ایون کہ ہمارا دل پارٹ ہے نا, اس کی موومنٹ جو چل رہی ہے کنٹینیو, وہ بھی اللہ ہی کی اجازت سے. جس دن اس کی اجازت بند, اس دن بند. کیا کر لے کوئی کر سکتا؟ جس دن لنگس کو اجازت ہو گئی کہ جی بند, اب یہ سانس جو نیچے ہے وہ نیچے, اور جو اوپر ہے وہ اوپر, تو کام ختم, بند. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی جو بڑائیت ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر ہے. تو وہ جو چاہے وہ کرتا ہے, اور جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. ہم اور آپ اس کے سامنے صرف اور صرف گڑ گڑا کر اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, اور ہر مسلمان اور انسان کی لیے دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. خیر, اب آگے چلتے جی. اب ہمارے پاس ٹاپک ہے پیج نمبر 8 میں, لیونگ ورلڈ ان اسپیس. یہ بہت آسان سی بات ہے, اور بڑی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب ایک زمین پر ابھی کچھ دیر کے بعد ایک سیارہ ٹوٹا ہوا حصہ زمین پر آنے کے بعد زمین سے ٹکرائے گا, اور اس میں 500 آدمی بیٹھے ہوئے. لینڈ نہیں کرے گا, لینڈ کا وہ لفظ نہیں استعمال کرا, ٹکرانے کا لفظ استعمال کرا. اور ٹکرانے کے بعد میں آپ سے پوچھوں, کیا 500 آدمی جو کہیں اور سے آ رہے ہیں, چاند سے آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں, کیا زندہ رہیں گے؟ بتائیے جی. کیا کہا جناب نے؟ جناب 2 آنسر ہیں. نہیں رہیں گے جی, بالکل نہیں رہیں گے. تیسرا آنسر بھی نہیں, چوتھا آنسر بھی نہیں. کوئی یس والا نہیں ہے؟ سب نہیں والے. 5واں بھی نہیں. ہاں جی, صحیح کہا, کوئی یس والا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی لیونگ ورلڈ ان اسپیس فینومینا تھا پہلے, اور فینومینا میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہماری زمین پر جو لائف آئی ہے, سٹارٹ ہوئی ہے, وہ کہیں اور سے آئی. اس کے لیے ڈفرینٹ ویوز پیش کیے گئے, لیکن ان کے تمام ویوز میں یہ میں نے جس طرح مثال ایک چھوٹی سی دے دی, یہ مثال بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. مگر پھر بھی چونکہ ہم ہسٹریز کو پڑھتے ہیں, ہم تھیوریز کو پڑھتے ہیں, ایسی تھیوریز کو جو پریویسلی ڈیفائن کی گئی ہیں اور آگے جا کر وہ ریجیکٹ ہو گئیں, لیکن بہرحال وہ تھیوری تو ہے نا, تو ان کو بھی پڑھنا ہوتا. تو اسپیس میں اگر لائف ہے تو وہ وہیں اپنے پاس ہی کہیں ہوگی, اپنے ہی ایریا میں, اپنے ہی کسی سیارے میں ہوگی. لیکن ہماری زمین تک اس کو پہنچنا اس طرح سے تو پہنچنا مشکل ہے. ہاں, وہ اگر کسی شپ کے ذریعے آ رہا ہے اور لینڈ کر کے اتر رہا ہے تو وہ الگ میٹر ہے, لیکن ایسا ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا. تو اسی لیے ہمیں کوئی لائف کو اسپیس میں دیکھنا بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن ایسا ضرور ہے, life arose in this world almost 2.5 million years ago. یعنی 2.5 ملین ایئرس پہلے. یہ بات سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی ایگری کریں اس پہ کہ لائف کم از کم اس وقت ضرور بنی. تو اس بات پہ آلموسٹ سب سائنٹسٹ ایگری, ہاں جی ایسا ہوا ہوگا. مگر وہ کون ہے, کیا ہے, یہ اندازہ نہیں. It has been postulated, ہم postulate بنا سکتے ہیں, that the first living of forms were simple and unicellular
ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सिंपल हो और यूनिसेलुलर हो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये तो हम पॉस्टुलेट सही मानते हैं कि भाई पहले तो सिंपल लाइफ बनी होगी ना, बाद में एलिफेंट बना होगा। पहले तो कोई बैक्टीरिया लाइक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा जिसका खाना पीना भी बहुत छोटा हो, है ना। एलिफेंट बन जाए, पौधे है ही नहीं तो एलिफेंट कैसे जिंदा रहेगा। तो ये बात भी साइंटिस्ट एक दूसरे की बात को एग्री करते हैं। फिर उसके अलावा वो कहते हैं जी एज अ consequence of gradual modification in the genetic material of some or all of those living forms, new types of living organisms were evolved। ये बात भी बिल्कुल हम समझ सकते हैं, एक रीजनेबल बात है कि पहले सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक सिंगल सेल बना, फिर उसने अगले कई हजार लाख साल तक अपने अंदर ग्रेजुअली तरतीब के साथ कॉन्सिक्वेंस तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? जेनेटिक्स में होगा। जब तक जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, किसी एनिमल बॉडी में चेंज नहीं आ सकता। और इसकी मिसाल हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने दी, बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस जो बनती है ना, वो उसके जेनेटिक मटेरियल से बनती है। अगर रेजिस्टेंस उसके जेनेटिक्स या जीन में नहीं आई तो वो जीन यानी वो रेजिस्टेंस आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। वो खुद जब मर जाएगा तो वो रेजिस्टेंस वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जेनेटिक्स ने बड़ा उसमें रोल प्ले किया, तो उसकी वजह से आज हमारा जो बैक्टीरिया है वो कितना रेजिस्ट कर गया। एड में भी देखते ना, भाई इतना रेजिस्ट हो गया जी, इतने होगा। तो ये बात भी हमारे बिल्कुल हमें समझ में आने वाली है कि यार ऐसा भी हुआ होगा कि जब तक हम जेनेटिक्स में ग्रेजुअली मॉडिफाई नहीं होता कोई एनिमल, कोई प्लांट, उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रेजुअली चेंज हुआ होगा। फिर उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जी ये जो फिनोमिना है वो प्रोवाइड करता है हमें डाइवर्सिटी कैसे बनी। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी के हम कहते हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का जो वैरायटी है। तो वैरायटी जब भी बनेगी जब मॉडिफिकेशन हो, आहिस्ता 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 मॉडिफिकेशन हुई और वैरायटी ऑफ लाइफ हमें नजर आई। तो वो मॉडिफिकेशन से हमारे पास वैरायटी हो गई। अब ये वैरायटी क्या करेगी? ये वैरायटी डाइवर्स होगी। यानी कि हम कहते हैं जी एक फैमिली है, उसने अपने आप को क्या कर दिया? उसने अपने आप को चेंज कर लिया। चेंज करके वो अमेरिका शिफ्ट हो गई, पैसे बहुत आ गए ना, अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब वो शिफ्ट होने के बाद, अमेरिका में रहने के बाद, उसकी फर्दर जो जनरेशन चल रही है उनमें तो और मॉडिफिकेशन हो गई होंगी, उनके पास और पैसा आ गया होगा, उसने फिर अपने आप को मजीद मॉडिफाई किया होगा, चेंज किया होगा और कोई आगे कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन हम ये तो हमने वैसे ही आपको एक जनरल सी एग्जांपल दी, लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट में मॉडिफिकेशन होती है ना, उसके लिए मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि वो चंद सालों में, चंद जनरेशन जो है वो उनकी मॉडिफाई हो जाए, बल्कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे इसमें, उसको रहन सहन में, उसको दूसरे स्ट्रक्चर में, उसे अलग अलग डिफरेंट वेज में अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा करके करेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। और वो करेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते फिर बिल्कुल ही न्यू वैरायटी में बदल जाएगा। तो न्यू स्पीशी प्रोड्यूस होगी, तो एक स्पीशी से दूसरी नई वैरायटी या नया स्पीशी बना, और वो फिर आगे बिलियन ऑफ ईयर्स में अपने आप को फिर चेंज करेगा, तो न्यू वैरायटी फिर और बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से बार बार बिलियन ऑफ ईयर्स में कई टाइप की एनिमल्स और प्लांट्स का हमें वेरिएशन बनता हुआ नजर आता। ठीक है जी। तो
اور دیکھتے ہیں ہم، اور بات ہمارے پاس یہ ہے کہ میجورٹی آف لیونگ آرگنزمس، جو زیادہ تر ہماری آرگنائزیشنس ہیں یعنی آرگنزم ہیں، occurs as free living form, but those who fail to do so have developed ways of interactive life. زیادہ تر آرگنائزیشن نے یا لیونگ آرگنزم نے کیا کیا؟ آزاد رہنا پسند کیا. آزاد رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ کسی دوسرے اینیمل یا پلانٹ پر ٹوٹل ڈیپینڈیبل نہیں رہے، ہے نا. تو ہم نے کہا کہ جی وہ فری لیونگ انہوں نے زندگی کو اختیار کیا. لیکن جو ایسا نہیں کر پایا اس نے کیا کر لیا؟ اس نے انٹریکشن پیدا کر لی. لائک دے لیو ان سم کائنڈ آف ایسوسیشن، اس نے ایسوسیشن کر لی. لائک سمبایوسس. سمبایوسس کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارنا کہ ہمارے پاس کیا رہ جائے. ہاں جی 8 منٹ رہ گئے، لیکن آج آپ نے عشاء کی نماز کا ٹائم نہیں بتایا. اذان نہیں ہوئی کیا عشاء کی؟ کل تو آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا. آج عشاء کی اذان کا نہیں بتایا؟ تو بتایا نہیں اگر اذان ہوئی تھی تو. اچھا خیر بہرحال بھول گیا آپ. ٹھیک ہے جی. تو symbiosis is the relation between two animals or two plants with both have beneficial. اور بینیفٹ بھی ایسا ہوگا دونوں کے درمیان کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتے. جیسے ہم مثال دیں آپ کو کہ ہماری جو دیمک ہے نا، دیمک آپ نے سنا ہوگا لفظ، لکڑی میں لگ جاتی ہے نا. ٹرمائٹس آپ جسے کہتے ہیں. ٹرمائٹس لکڑی کو کھا تو لیتی ہے لیکن لکڑی کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی. تو اس کی انٹسٹائن میں بیکٹیریا ہوتے ہیں ایکولائی. وہ بیکٹیریا وہاں کیا کرتے ہیں؟ جو لکڑی جو توڑ کر پیس کر ٹرمائٹس اپنے انٹسٹائن میں بھیجتی ہے ان کو وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں. اب یہ بیکٹیریا اس کی انٹسٹائن سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں تو بیچارے مر جائیں گے، کیونکہ ان کو تو لکڑی چاہیے ڈائجسشن کے لیے، اور ڈائجیشن کے لیے لکڑی اویلیبل نہیں ہے کہیں. اور ہماری ٹرمائٹس کو کیا ہوگا بیچاری کو؟ وہ بھی ماری جائے گی، کیونکہ وہ تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لکڑی کے بغیر تو کچھ کھا ہی نہیں سکتی، اور لکڑی اگر ڈائجسٹ نہیں ہوگی تو زندہ کیسے رہے گی؟ تو ان دونوں کا جو ریلیشن ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ سمبایوسس. کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیلا مجنو ہیں. لیلا نہیں تو مجنو مر گیا، مجنو نہیں تو لیلا مر گئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا ریلیشن ہمارا ہوتا ہے کمنسلزم. جیسے بھی میں نے آپ کو کمیونل بتایا تھا نا، کمنسلزم میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا دے یا فائدہ نہ ہو لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کمیونل ریلیشن کہلاتا. میوچلزم میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ٹرٹل ہے سمندر میں نا، اور سی اینیمون ہے. سی اینیمون آپ نے یاد ہوگا شاید، پتہ نہیں ابھی ہم پڑھیں گے بھی. ہماری جو نائڈیرین فائلا ہے نا، فائلم، اس کا ممبر ہے. اب وہ بیچارہ سیسائل ہے نا، موومنٹ نہیں کر سکتا، پاؤں شاؤں نہیں ہے اس کے بعد، نہ ونگز ہے نہ فن ہے، کچھ بھی نہیں. اب وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ کہ ٹرٹل یا کریب جب اس کے پاس سے گزر رہے ہوں اور اس کو کہیں پکنک منانے کا شوق چڑھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جمپ کر کے اس کے اوپر اٹیچ ہو جاتا. اب وہ جو ٹرٹل ہے اس پر کوئی اتنا بڑا وزن نہیں آیا، کوئی ویٹ نہیں آیا، اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. اچھا بھائی چل، وہ چلتا رہتا، وہ اپنے سفر پر ہے. وہ یہ نہیں کہ اب جہاں وہ سی اینیمون کہے گا وہ اس طرف جائے گا، نہیں، وہ جہاں اپنے سفر پر ہی رہا ہے جہاں بھی اس نے جانا. اب سی اینیمون کی مرضی ہے، جہاں دل چاہے مرضی اتر جائے، جہاں اس کا دل چاہے گا اتر گیا. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچلزم. پیراسٹزم ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ زبردستی کا ہوسٹ بنا لیتا ہے، اور یا انٹرنل یا ایکسٹرنل دونوں صورتوں میں. تو اب کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا نا، ایک کو نقصان ہے ایک کو فائدہ.
تو میجورٹی جو آرگنائزیشن بنی وہ تو فری لیونگ تھی، لیکن کچھ نے کیا کیا، کچھ نے یہ کیا کہ کچھ اسپیشل ایسوسیشن بنا لی ہے نا، اور ایسوسیشن بنا کر اپنے کریکٹرز کو چلا دیا زبردست. ٹھیک ہے جی، زبردستی کے مہمان اور زبردستی کے میزبان، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ ریلیشن بھی بنا لیا. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ ہمارا جو ایسوسیشن ہے وہ ڈفرنٹ ویز میں ہماری چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہماری آج کے لیے جو ہماری یہ بات ہے نا، وہ کافی ہے ہمارے لیے نا آج کے لیے یہ ٹاپک، کیونکہ پھر نیو ٹاپک اسٹارٹ ہوگا تو اس کو تو ہم کر نہیں سکتے، لیونگ ورلڈ ان دا ٹائم. تو اگلے 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ اس میں سے کوئی بات پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں جی. کمیونسلزم اور میوچلزم میں ڈفرنس کیا ہوا؟ بالکل ڈفرنس یہ ہوا، کمیونسلزم میں ہم دوسرے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، کمیونسلزم میں ہم دوسرے کا کوئی ویٹ یا اس کو کسی بھی ٹائپ میں نظر انداز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. میوچلزم میں ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ایک ٹرٹل کے اوپر اگر سی این ایون بیٹھا تو ٹرٹل کو تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کہیں وہ ایسی جگہ سے ایسے راک ایریا میں نہ گھسے جہاں اس کا سی این ایون پتھر سے ٹکرا جائے، تو وہ اس کا تھوڑا خیال رکھے گا. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو وہ اس کا تھوڑا سا دیکھ بھال کرے گا. کمیونسلزم میں ایسی کچھ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں کہ بھائی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نقصان نہیں دے رہے، بس ہم اس کو اگر بینیفٹ نہیں دے رہے تو ہم اس کو کوئی کسی طرح کا ہارمفل ایفیکٹ بھی نہیں دے رہے بس. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہمارا ابھی آگے چل کر یہ ٹاپک کی بہت باتیں آئیں گی. ابھی تو ہم تھوڑا سا اس کو ایز اے شارٹ ٹاپک انڈر دا living world in space بات کی ہے. Can you please tell me what is culturally induced؟ اچھا، وہ کلچرل جو ہمارا بات آپ کرنا چاہتی ہیں وہ ویسے تو یہاں نہیں ہے، لیکن میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو. جب آپ اپنے کسی بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں نا، ٹیسٹ کرنا ہو آپ نے، اور آپ کو فائنڈنگ نہ آ رہی ہو کہ یار یہ بندے کو کیا انفیکشن ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بلڈ لیتے ہیں یا یورین لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ہم اس کو کلچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کلچر ایکچولی کیا ہوتا ہے. لیب میں ہم بیکٹیریا کو گرو کرواتے ہیں، تو اس بلڈ سیٹ جو بھی سیمپل لیا ہے یا یورین سیمپل لیا ہے، اس کو ہم ایسی آرٹیفیشل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی بیکٹیریا وہ فلورش ہو جائے. پھر وہ جب فلورش ہو جاتا ہے 2-4 دن میں، تو پھر ہم اس کو سیمپلنگ کو بائنوکولر کے ذریعے یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں کیمیکلی، ان سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ بھئی اس میں کون کون سا بیکٹیریا فلورش ہوا ہے. تو جب آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ اسپیسیفک اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. پہلے تو آپ جنرل اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریا نہ مر رہا ہو. اب آپ کو پتہ چل گیا یار یہ گرام پازیٹیو فلاں بیکٹیریا موجود ہے اس کے لیے کون سی سب سے اچھی میڈیسن ہے، وہ آپ نے اس کو دے دی، تو آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، چھٹی کا ٹائم. اچھا نہیں، چھٹی نہیں لینی؟ اچھا دے دی بھائی، اللہ حافظ جی. اٹس اوکے جی، اللہ حافظ. کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے، اور اپنا خیال رکھیے گا.